अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं सानिया चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। बानी पीटीआई से आज फिर मुलाकातों का दिन था। मुलाकातें क्या होती, मुलाकात के लिए आने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें बानी पीटीआई की 3 बहनें भी शामिल हैं। ये हंगामा क्यों भरपा है, इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि केपी के जो वज़ीर आला हैं अली मीर गंडापुर पंजाब में किस मिशन पे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या गुफ्तगू की, इसको डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम मसला जो कि पंजाब के किसानों का है, गंदम की ख़रीदारी का इशू। पैकेज दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, क्या है इस पैकेज में, क्या किसान मुतमईन है, नहीं मुतमईन तो क्यों मुतमईन नहीं है, इसका आज हम डिटेल से जायज़ा लेंगे। शामी साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज जो अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक मुलाकातियों के साथ जो सलूक हुआ है और उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू भी की है उमर अयूब साहब ने, वो मैं उनका पहले आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा देती हूँ। कोई रिट खत्म नहीं हुई। हमारा जो दारोमदार है, हमारा मरकज है पार्टी रिट का, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोग अंदर चले जाते हैं, मुलाकात 6 लोगों की हो जाती, कौन सा ज़मीन आसमान नीचे हो जाता, पहले भी तो होती रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप में ये तकरीबन 3 महीने से आप सारे साथ इस चीज़ के गवाह हैं। वही नाम आ रहे हैं, वही नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मिलना चाह रहे हैं उन लोगों से, तो वो मिलने नहीं दे रहे। उस पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, ज़रताज गुल साहब पार्लियामेंट्री लीडर हैं, आपके अल्लाह भला करे अहमद खान बच्चर साहब हैं, शरीफ फराज साहब हैं, मैं खुद हूँ, सारे पोजीशन होल्डर्स हैं। शामी साहब बड़े दिल गिरफ्ता हैं, उमर अयूब साहब क्या कहेंगे आप? तो दिल गिरफ्ता तो होना भी चाहिए ना। वो बेचारे घर से प्रोग्राम बना के आते हैं कि अपने लीडर से मुलाकात करेंगे और मुलाकात हो नहीं पाती, जिद चौके चले जाते हैं। आज तो जो पुलिस है वो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको पुलिस वैन में बिठा के ले गई। अब खबर ये आ रही है कि चक्री के करीब ले जाकर उनको छत छोड़ दिया जाएगा। तो मैं तो समझने से कासिर हूँ कि ये हर रोज़ एक तमाशा होता है यहाँ, जिससे मुलाकात होनी है। कि जेल हुकाम जो हैं एक ऐलान करते हैं वाज़ेह तौर पर, एक हैंड आउट ही जारी कर दें कि भाई ये फ़लाँ दिन फैमिली की मुलाकात होगी, फ़लाँ दिन वकला की होगी, ताकि ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए कि अदालत में कभी केस जाता है, कभी यानी पीटीआई कि यानी सियासी कमेटी ये इस पर डिस्कस कर रही होती है, कभी बहनें वहाँ बैठे धरना दे के बैठी होती हैं, कभी अलीमा खां को इजाज़त नहीं मिलती, कभी दूसरों को इजाज़त नहीं मिलती, कभी फैसल चौधरी साहब दाव लगा के मिल लेते हैं, कभी वो जनाब अकरम सलमान राजा जो हैं वो बेचारे चीखते रह जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। तो ये एक अजीब व गरीब एक सर्कस सी बनी हुई है। तो मेरी समझ में तो आ नहीं रहा कि इसका फायदा क्या है। अचीव क्या अदालती अहकामात के बावजूद फॉलो नहीं किए जाते, वो क्या अचीव करना चाहते हैं ना मुलाकात के? जाओ कन्फ्यूजन, अब हम बस जिस करना यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो सीधे तरह ऐलान कर दें, लोगों को मालूम हो जाए भाई किस दिन किसकी मुलाकात होनी है, और उस दिन वो जाए और आराम से मुलाकात कर ले। अब ये मुलाकात की खबरें भी बनती हैं, अब उसी के हमारे जो टीवी स्क्रीन जो है वो उसी में भरी रहती हैं इन्हीं खबरों से। तो इससे क्या हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, एक और चीज़ भी है शामी साहब, हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आता है कि ये खुद सारा ड्रामा क्रिएट करते हैं। क्यों करने देती है हुकूमत? तो ऐलान कर दे भाई फ़लाँ दिन मुलाकात करनी है, वज़ारत दाखिला ये ऐलान कर दे, ताकि अगर ये खुद ड्रामा कर रहे हैं तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है ना, हुकूमत क्यों मौका देती है? तो उसकी नेकनामी में कितना इजाफा होता है। सवाई इसके आप घर बैठे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, अब मुफ्त का आपका चेहरा जो है उस पर कालक लगती है। सही। तो इसलिए आप इस पर गौर करना चाहिए, वज़ीर दाखिला गौर कर ले मोहसिन नकवी साहब, वो इसमें इंटरवीन करें। और अगर ये जेल जो है ये तो पंजाब में है, बिल्कुल, अब अडियाला जेल जो है उसका नज़्म और नस्क़ तो पंजाब हुकूमत के पास है ना, अगरचे कैदी जो है वो इस्लामाबाद का है। तो अब वहाँ पंजाब हुकूमत ये फैसला कर दे, कोई तो फैसला करे ना, और सीधी बात बता दे ताकि लोग क्यों खलजान में मुब्तला होते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और शामी साहब फिर ये भी एक मसला है कि जो नाम उनकी तरफ से पेश किए जाते हैं उनसे नहीं मिलने दिया जाता, और फिर एक और नया लड़ाई शुरू हो जाती है पार्टी में। सबकी क्या अचीव करना क्या चाहती है गवर्नमेंट? जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात होती है। अच्छा। खान साहब से कोई नहीं मिल सकता उनकी मर्जी के बगैर। और जो मिलना चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल पा रहे? और वो कहते हैं, वो देखें ना, खुद कहते हैं कि अभी जो लोग मिलना चाहते हैं, जो आ रहे हैं उनको तो मिलने दो ना, उनको भगाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। तो खान साहब जो है खुद चाहते हैं कि वो लोग उनसे मिल लें। तो ये इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की नेकनामी को इजाफा नहीं हो रहा। सही होगा, इसमें उसे गौर करना चाहिए। बड़े ज़ीरक लोग वहाँ बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, इतने सीजन आदमी हैं, और दूसरे लोग हैं, उनको गौर करना चाहिए सारी सूरत हाल पर। सही। और शमी साहब, ऑप्टिक्स भी क्या जाते हैं कैदी के हकूक़ के हवाले से कि कैदी से मुलाकातें करना, जिनसे वो मिलना चाहें, ये उनका बेसिक राइट है। कैदी कैदी होता है। वैसे एक बात तो समझ लेना,
قیدی کو وہاں ہوٹل میں نہیں گیا ہوا، وہ تو قید ہے، اس کے اوپر پابندیاں بھی ہوں گی، لیکن ملاقاتوں کی اجازت تو ہے نا، لیکن قواعد اور ضوابط ہوں گے، ان کے تحت ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ایک تو اگر قیدی کے لواحقین یہ سمجھے کہ وہ کہیں پکنک پہ گیا ہوا تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو قید میں ہے اور اس قید کی حدود و قیود ہیں، لیکن اس کو اس طرح میرا خیال ہے کہ الجھاؤ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے شامی صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ رائٹس میں شامل ہے، عدالت کی طرف سے اجازت بھی دی گئی ہے ملاقاتوں کی، اس کے بعد ہی ملاقاتی وہاں پہ ملنے آتے ہیں۔ عطاء اللہ طارڑ صاحب ویسے یہ کہتے ہیں کہ وہ پکنک کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ چلیے، عطاء اللہ طارڑ صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، وہ تو وزیر اطلاعات ہیں۔ اچھا، شامی صاحب، علیمہ خان صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کچھ پہلے بھی اس طرح کی کچھ گفتگو کرتی رہتی ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں کچھ وزن ہے؟ دیکھیے، علیمہ خان تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، جو آدمی جیل میں ہے اس کی زندگی کو کیسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اللہ رحم کرے۔ اور وہ تو جیل حکام کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے تو مطلب ہے انتظامیہ جو ہے وہ اپنے قیدی کی حفاظت کرنا، اس کا تو فرض اولین ہے۔ قید جیل کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو نہیں سکتا کہ جیل میں کسی کو نقصان پہنچے، خدا نخواستہ۔ اب اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے نا، یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں، لوگ کہتے ہیں جی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، تو ہمدردیاں تو پہلے ہی بہت ہیں، مزید سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ شامی صاحب، جذباتی باتیں تو ہیں، لیکن جذبات ابھارے بھی تو جاتے ہیں نا، ملاقاتیں نہ کرا کے بار بار روک لینا ناکوں پہ۔ آج اگر آپ نے ویژولز بھی یقیناً دیکھے ہوں گے، بھائی ایک دفعہ بات کر لی، دوسری دفعہ بات کر لی، تیسری دفعہ کر لی، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شامی صاحب، ہم یہی کھڑے ہو جائیں، ہم خود پہنچ جائیں ڈالہ جیل؟ نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اظہار ہمدردی ہم کر سکتے ہیں۔ بات کر لی، ختم ہو گئی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شامی صاحب، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پنجاب میں ہیں، خاصے گرجے برسے ہیں، بڑا امپورٹنٹ نقطہ، پھر وہی مذاکرات کی بات، وہ بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ جو بانی پی، بلکہ میں کیا انہوں نے گفتگو کی ہے پہلے سن لیتے ہیں۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو اس نقطے پہ روشنی ڈالیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، امین اللہ علی امین گنڈا پور، گنڈا پور صاحب، گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، ہم ان کے مہمان رہ چکے ہیں۔ جب وہ ڈرون حملے ہو رہے تھے اس وقت جلوس سے گیا تھا بہت لمبا وہاں خان صاحب کی قیادت میں، تو اخبار نویس سے شامل تھے، ہم بھی شامل تھے، ایک رات ان کے مہمان رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں آج لاہور میں مہمان ہیں نا ہمارے، جی، تو لاہور میں تشریف لائے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے وہ آئے تھے جلسہ کرنے کے لیے، برے حال پہنچے تھے، کیا پنجابی محاورے میں بونکے دہاڑے، جی، اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ تو آج وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں انہوں نے خطاب کیا ہے وکیلوں سے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہم نے ان کے جذبات جو ہیں وہ سن لیے، ان کا ذرا کیتھارسس ہو گیا۔ ایک زمانے میں تو جو بار ایسوسی ایشن سے ایڈریس ہوتے تھے نا، جب لوگ خطاب کرنے آتے تھے، طلبہ تنظیموں سے خطاب کرتے تھے یا بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے تھے، تو بڑے سنجیدہ طریقے سے موضوعات ہوتے تھے، ان پہ سنجیدگی سے گفتگو ہوتی تھی، جو بھی اس وقت کی صورتحال ہو، اور بڑی علمی گفتگو ہوتی تھی۔ اب تو معاملہ کیونکہ الٹ گیا، تو اب لگتا ہے کہ بار ایسوسی ایشنز میں بھی اسٹوڈنٹس یونینز کا رنگ غالب آ گیا ہے، تو نوجوان وکیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں، اور جو ان کے مہمان آتے ہیں تو وہ بھی طالب علم بن جاتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کی تقریر تو ایک طالب علم لیڈر کی تقریر تھی، انہوں نے اب یہ ہے کہ اس کا لیکن فائدہ یہ پہنچ گیا باہر کو، 5 کروڑ روپے وہ ان کو دے گئے، جی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، صوبہ بہت امیر ہے، انہوں نے کہا ہمارا بہت امیر ہیں ہم نے اپنے معاملات کو بڑا درست کیا ہے اور کرپشن کو روکا ہے، اور ہماری یعنی مالا مال ہیں، خزانہ ہمارے پاس موجود، آپ فکر نہ کریں، اور 5 کروڑ روپے ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو بار ایسوسی ایشن کو مبارک ہو، اور علی امین گنڈا پور کو بھی، اگر اب اسی طرح میرا خیال مزید دعوتیں بھی ان کو مل سکتی، اب ہائی کورٹ بار سے آئے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ بار بھی ان کو بلا سکتی ہے، پھر اسلام آباد بار بھی بلا سکتی ہے۔ اگر 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک اپنی یاترا جو ہے اس کا مل جائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو بہرحال گنڈا پور جو ہیں انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا۔ شامی صاحب، لیکن اس کے اوپر تو ذرا روشنی ڈالیں نا، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کھل کے بات تو وہ نہیں کرتے، آپ ہی بتائیے، یہ جو بار بار مذاکرات، انہوں نے کہا کہ انہی سے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس، ان کے بقول جن کے پاس طاقت ہے، کیونکہ جب ان کا دور حکومت تھا نا اس وقت بھی وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے تھے،
اور آج خان صاحب جیل میں ہیں تب بھی وہ اپنے سیاسی حریفوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جب وہ غور کریں گے اپنی حکمت عملی جو نئے سرے سے بنائیں گے تبھی کوئی راستہ کشادہ ہوگا. مگر نہ تقریر کرتے رہیں گے گنڈا پور صاحب, اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے اور بس کافی ہے, پھر واپس چلے جائیں گے. شامی صاحب, علی امین گنڈا پور کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ کہا تھا, اس کے اوپر وہاں فضل الرحمان تو ان کے حریف ہیں نا, ہم ان کے حریف تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے بھی اس کے اوپر کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کہا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایسی پوزیشن میں ہیں کہ یہ درمیان میں کوئی راستہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور اس پوزیشن میں بالکل ہیں. وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور آپ کو بتائیں کہ جب اسلام آباد آتے تھے تو راستے میں غائب ہو جاتے تھے. ان کی پہنچ دور دور ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, اور سے رابطہ بھی ہے. بیرسٹر سیف جو ہے ان سے بھی رابطہ ہے جو ان کے معاون خصوصی ہیں, تو ان کی پہنچ ہے, دور تک ہے. مگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, اور اب مولانا فضل الرحمان کو تو جانا پڑا ہے بلوچستان. اس وقت تو ایم این اے منتخب ہوئے ہیں نا, تو بلوچستان سے ہوئے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں ہوئے. اور ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی جب مولانا کا ذکر کرتے ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی پھپتی کستے ہیں, چکتے نہیں ہیں. اور مولانا جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ مولانا ہے. تو یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے, ہم آگے چلے میرا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا پھر ہم ٹاپک جو گندم کا بہت بڑا مسئلہ پنجاب میں بنا ہوا ہے, کاشتکار پریشان ہے. گورنمنٹ کی طرف سے پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے. آپ کو پیکیج کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بتا دوں, 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے دینے کی منظوری دی گئی ہے. فائنینشل سپورٹ, آبیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت کے قریب اور جو کسان کی اصل ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے یہ پیکیج؟ دیکھیں گندم کی پرائز کا مسئلہ بھی وہیں پہ موجود ہے کہ برسوں سے پاکستان میں ایک معمول چلا آ رہا ہے, اور وہ معمول یہ تھا کہ ہر فصل سے پہلے حکومت ایک امدادی قیمت مقرر کرتی تھی. اس قیمت پر حکومت کسانوں سے گندم خریدے گی, اور اب یہ کسانوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم آخری قیمت جو تھی وہ 4,000 روپے تھی, یہ 3900 روپے فی من تھی. اب گزشتہ سال بھی حکومت نے وہ گندم نہیں خریدی, اور اس کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی, اور کسان جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہ گئے. اور اس سال بھی اب سندھ میں بھی گندم کی فصل آ چکی ہے, سندھ کی حکومت نے بھی کسانوں سے گندم نہیں خریدی, اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. اس نے ایک دوسرے پیکیج کا اعلان کیا, لیکن کسان اس سے کوئی مطمئن لگتے نہیں ہیں. اب ہماری جی ہمارے ساتھ سلمہ بٹ صاحب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ یہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے, اور ان سے پوچھتے ہیں میڈم یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ہمارا برسوں کا معمول تھا کہ کسان جو تھے وہ گندم جو ہے اور کپاس جو ہے ان کی قیمت ان کو مل جاتی تھی, اب اس میں خلل پڑ رہا ہے یا تبدیل کیا جا رہا ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی کسانوں کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے اپنی فصل جو ہے اس کو وہ اس کی قیمت وصول کر سکیں گے. وہ تو اونے پونے جو ہیں ان سے آڑتی خرید لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل, ہم اگر گندم کی بات کریں تو اس وقت شامی صاحب ہم رجیم چینج کے اندر ہیں, ٹرانزیشن کے اندر ہیں, اور یہ ٹرانزیشن پنجاب نے پچھلے سال اس کا آغاز کیا تھا سب سے پہلے, اور اس میں ہم نے پچھلے سال گندم نہیں خریدی تھی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب گندم خریدی جاتی تھی, گورنمنٹ جب گندم خریدتی تھی وہ کیسے خریدتی تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ بینک سے قرضہ لیتی تھی مارک اپ پہ, وہ 400 ارب کا حکومت لیتی تھی. جی حکومت لیتی تھی. حکومت 400 ارب کا قرضہ لیتی, جیسے 4,000 روپے کی جو قیمت تھی نا گندم کی, اس پہ گندم حکومت 400 ارب کا قرضہ لیتی تھی, 22% کا مارک اپ تھا, اور اس کی گندم پروکیور کرتی تھی, اور پھر اس گندم سے جو آٹا بنتا تھا نا پھر وہ ملوں کو کوٹا دیتی تھی, اور پھر اس کے بعد جو آٹا بنتا تھا وہ بیگ ایک بنتا, جو 1100 والا بیگ تھا نا 1100 روپے والا, وہ مارکیٹ میں جاتا تھا 650 روپے کا دیتی تھی حکومت سبسیڈائز کر کے. تو جو 1100 سے 650 روپے کا جو فرق ہے نا وہ بھی حکومت بھرتی تھی. ایک طرف یہ چل رہا تھا, دوسری جانب کیا چل رہا تھا کہ جو بینکوں کو جب ہم وہ پیسے واپس کرتے تھے تو 22% مارک اپ کے ساتھ ادھر بھی, اور وہ سبسیڈائز جو آٹا تھا نا وہ صرف پنجاب تک نہیں, وہ بلکہ پورے ملک میں جاتا تھا اور دوسرے صوبوں میں بھی جاتا تھا. تو گویا پنجاب کی سبسڈی دیگر صوبوں میں بھی جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ قیمت مقرر کرتے تھے آٹے کی, وہ قیمت خرید کے حساب سے نہیں ہوتی تھی. وہ قیمت خرید کے, وہ بیسکلی تو جو 4,000 کا آپ نے ذکر کیا نا, آپ اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں نا. نہیں ہونا تو یہ چاہیے نا, آپ ایک قیمت پہ گندم خرید رہے ہیں, اس پہ پھر آپ کا جو خرچ ہے جو مارک اپ دینا پڑ رہا ہے
اس کو کیلکولیٹ کریں. ہاں وہ نہیں تھا, ان دونوں میں کوئی وہ موازنہ نہیں تھا. اچھا یہ پریکٹس تھی, اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان کیا گورنمنٹ بھگت رہی تھی. صرف میں پنجاب کی اگر آپ کو مثال دوں, 1 جولائی 2023 کو پنجاب کے اوپر گندم کی مد میں 680 ارب روپے کا قرضہ تھا, اور اس کے بعد جب ہماری 8 فروری 2024 میں جب گورنمنٹ بنی, نہیں مگر جب گندم بیچتی تھی پنجاب حکومت تو اس کے پیسے بھی تو وصول کرتی تھی. نہیں تو میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں, وہ سبسڈی دے دیتی تھی آٹے میں, اور وہ سستی دیتی تھی, مہنگی لے کے سستی بیچتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے سبسڈی دیتی تھی. اچھا ایک منٹ میری بات سنیں, تاکہ لوگوں کو روٹی سستی ملے. ایک منٹ, مجھے پوری بات آپ اگر 1 منٹ دیں مجھے, میں بات مکمل کر لوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. 680 ارب کا جو قرضہ تھا نا, وہ 2024 میں پچھلے سال 1 جولائی کو 375 ارب رہ گیا نا. ہم نے اگر ہم گندم خریدتے تو ہم نے 400 ارب کا اور قرضہ اس میں ایڈ کر دینا تھا. جو 680 ارب کا قرضہ تھا نا, وہ اس وقت ڈبل اس سے بھی زیادہ 1.1 ٹریلین ہو چکا ہوتا, ہم مقروض ہوتی ہے حکومت. اس کی بجائے ہم نے پچھلے سال جب گندم نہیں خریدی, گندم کو ہم نے جب مارکیٹ کے اندر وہ اس کو ریشنلائز ہوئی, اس کی قیمت نا 3000 تک 2800 2900 اس طرح کی قیمت میں رہی, جس میں نقصان نہیں ہوا کسان کا, لیکن کسان کو جو منافع تھا اس کے اندر کمی واقع ہوئی. اچھا اب اس کے بعد جب پچھلے سال جون کے اینڈ میں ہمارا 375 ارب روپے کا جو بینکوں کا قرضہ تھا نا, اس کے اوپر ہمیں مارک اپ پڑتا تھا روز کا 20 کروڑ روپیہ, ہر 5 دن بعد 1 ارب اس میں ایڈ ہو رہا تھا. اس سال ہم نے وہ سارا قرضہ بھی چکا دیا, اور اس کے بعد جو اس وقت ہمارے پاس 9 لاکھ سے زائد جو گندم پڑی ہوئی ہے نا اس وقت, وہ اس وقت سرپلس بن چکا ہے. لیکن میں اس کی جگہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کاشتکار کو نقصان ہو, یہ کاسٹ ہم نے نہ دی ہے نہ ہم دیں گے. اور دوسری جانب جو روٹی بھی سستی ہوئی, آٹا بھی سستا ہوا. اور اب جو اس سال جب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے, کہ گندم کھل کے لگائے کسان اور میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گی, صرف یہ کہ یہ جو کل پیکج کا اعلان ہوا, یہ صرف 2 جملے نہیں ہیں کہ آبیانہ ٹیکس. سلما صاحبہ آپ پیکج کی بات کر رہی ہیں, آبیانے کی بات ہے کہ آبیانہ معاف کرنے کی بات اس پیکج میں کی گئی ہے, لیکن کسان تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے میری بات تو سن لیں, یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا جس کو آپ آبیانہ کا اور فکس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. اچھا اس میں جو آپ دیکھیں, اب جو ہم نے جو گورنمنٹ پہلے جو خریدتی تھی نا, ہماری جو پنجاب کی جو کھپت ہے نا سالانہ, وہ ہے 15 لاکھ میٹرک ٹن, ٹھیک ہے, گندم استعمال ہوتی ہے جو, اس میں سے ساری گورنمنٹ نہیں خریدتی تھی. گورنمنٹ صرف میکسیمم 4 لاکھ میٹرک ٹن خریدتی تھی. 4 لاکھ میٹرک ٹن کا باہر نکلا, وہ مارکیٹ میں آ گئی. اب اس کو بائے کرنے والا ہمیں کوئی چاہیے. ٹھیک ہے سلما صاحبہ, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, صرف ایک بات مجھے ایڈ کرنے دیں. ابھی جو اسی پیکج کے اندر جو 100 ارب کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے, 100 ارب تک کا انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے, جو کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اور فلور ملر کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جو فرض کریں پہلے 1 لاکھ بوری گندم اٹھا رہا تھا, وہ اب اس سال 2 لاکھ بوری گندم اٹھائے, اور جو دوسرا لاکھ بوری گندم اٹھائے گا اس فائنینسنگ پہ جو کسانوں کو تو اس پہ بھی اعتراض ہے. سلما بٹ صاحب, شامی صاحب ہمارے ساتھ ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں, ماہر زرعی امور ہیں, معاشی امور بھی, تو ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں سلما بٹ صاحبہ سے. جی ضیاء الدین صاحب, آپ سر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضیاء الدین صاحب سے. آپ جی بہت شکریہ جی. فرمائیں. میڈم نے فرمایا کہ جی ہم نے ایک سسٹم چینج کیا ہے, گندم کی پروکیورمنٹ سے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ باہر آ گئی ہے. آپ جس وقت اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے تھے یا گئے ہیں, تو آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو پلان کرتے. آپ نے بغیر کسی پلاننگ کے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا. اب انہوں نے خود کہا ہے کہ جی لاسٹ ایئر جو سا ہے گندم کی قیمت ریشنلائز ہو کر 3000 روپے پہ ہو گئی. اگر وہ پچھلے سال ریشنلائز ہو کے 3000 روپے پہ تھی, تو اس سال وہ 3000 روپے کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ بات ہوگی جی. نمبر 2 کے اوپر یہ جو EWR کا اور یہ سارا جو بیل آؤٹ پیکج کل اناؤنس کیا گیا ہے, یہ اگر آج سے 1 ماہ پہلے ہو جاتا اور ہمارے فارمر کو اویئر کر دیا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ یہ والا سسٹم اب لے کے آ رہی ہے, تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے. اب فیلڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ سندھ کے اندر آلموسٹ 80% جو ہے گندم وہ کسان سے نکل چکی ہے. ساؤتھ پنجاب میں 60-70% گندم نکل چکی ہے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں, اگر انہوں نے مارکیٹ کو اوپن کرنا ہے تو یہ جو روٹی کی قیمت ہے اس کے اوپر سے بھی بین اٹھا لیں, مارکیٹ کو پھر یہ بالکل اوپن کر دیں. مگر سندھ کا معاملہ تو پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے نا. جی وہ بات بالکل ٹھیک ہے جی, وہ پنجاب حکومت کا نہیں ہے, لیکن گندم تو وہاں سے نکل گئی ہے نا جی, سسٹم میں سے تو وہ گندم نکل گئی ہے. وہ اب اسٹاکیے کے پاس گندم آ گئی ہے. وہاں گندم کا کیا ریٹ ہے اس وقت؟ فیلڈ کا آج کا ریٹ ساؤتھ پنجاب میں 2250 روپے ہے, اور اس کے اوپر 30 سے 35 ہزار روپیہ ایکڑ فارمر کو نقصان ہو رہا ہے. اور سندھ میں بھی آلموسٹ یہی ریٹ ہے جی. مگر یہ بتائیں سندھ میں احتجاج کیوں نہیں ہو رہا کسانوں
سندھ میں احتجاج اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ سندھ کی گندم جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے نا وہ ہارویسٹ ہوئی ہے پنجاب سے 15 دن 20 دن پہلے, اور ایک تھوڑا سا جو ہے سائیکی کا فرق ہے. پنجاب کا کسان اب جو ہے وہ اویئرنیس رکھتا ہے. نہیں, سندھ کا کسان جو ہے وہ اپنے نقصان کا احساس اس کو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں سے میں کوئی آواز نہیں سن رہا, کوئی جلوس نہیں ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے. وہاں سے بھی ہو رہا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں وہ بہت بری طرح سے تلملا رہے ہیں اس وقت اس سارے معاملے کے اوپر, اور وہ بھی پس کر رہ گئے ہیں. جی چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں میڈم سے. سلمان بٹ صاحبہ, اس میں خاص طور پہ 2 پوائنٹ جو ان کے, ایک تو فری مارکیٹ میکنزم کے اوپر کہ فری مارکیٹ میکنزم جو کر دیا گیا ہے تو اس کا تو نقصان ان کو ہوگا, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ لیٹ اناؤنس کیا گیا, اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ چلے انہوں نے ایک بات مانی کہ پیکج برا نہیں ہے, انہوں نے کہا لیٹ اناؤنس کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیکج فائدہ مند نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس پیکج کے اندر ایک 15 ارب روپے کی جو رقم رکھی گئی ہے چھوٹے کسان کے لیے, جو 5.5 لاکھ کسان کو 15 ارب روپے آپ انٹرسٹ کی مد میں نو ناٹ انٹرسٹ, وہ الگ چیز ہے. اس کے اندر یہ ملٹیپل انٹرونشن ہے. ایک انٹرونشن جس میں سے یہ ہے 5.5 لاکھ کسان, جو چھوٹا کسان ہے 5 ایکڑ والا, 10 ایکڑ والا, 12 ایکڑ سے کم والا, اس کو پر ایکڑ 5,000 روپے کے حساب سے کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ جو ہے کیش اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے 100 ارب کی جو فائنینسنگ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر, فائنینسنگ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, ہم صرف اس کا مارک اپ اٹھا رہے ہیں جو 14% ہے, جس سے وہ زیادہ گندم خریدے گا, وہ بڑا بائر بن جائے گا. پہلے وہ 10 بوری لے رہا تھا 20 بوری لے گا, کاشتکار کی گندم بکے گی. یہ فائنینسنگ اس لیے نہیں کی گئی کہ ملوں کو فائدہ ہو, یہ فائنینسنگ اس لیے کی گئی ہے کہ رائٹ بائر کاشتکار کی جا کے گندم اٹھائے. اگر فلور ملر اٹھائے گا تو وہ گرائنڈ کر کے آٹا بنا کے مارکیٹ میں لائے گا. کوئی اسٹاکیا اٹھا لے گا تو وہ اسٹاک کر کے کوشش کرتا رہے گا مہنگی ہو تو تب میں بیچوں. تیسری چیز یہ ہے جو EWR کا انہوں نے ذکر کیا, جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشتکار جو ہے, کسان جو ہے, وہ اپنی فصل رکھے گا, اس فصل کا 70% اس کو بینک سے 24 گھنٹے کے اندر اندر لون مل جائے گا, جس لون کا انٹرسٹ 4 مہینے تک حکومت پنجاب بیئر کرے گی, تاکہ وہ فوراً اس کے اوپر پیسے حاصل کر کے اپنی کو اگلی کاشتکاری کر لے, اپنے استعمال میں لے لے, اپنے آپ کو سسٹینیبل بنا لے. اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ جو 5.5 لاکھ کسان کو جو 15 ارب روپے کا جو پیکج دیا جا رہا ہے کسان کارڈ کی, 3 چیزیں یہ ہو گئیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اس جو گیپ تھا, جو ہم نے 40 لاکھ ٹن گندم نہیں خریدی, یہ گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے جو بائر ہے اس کو انسینٹیوائز کر دیا, اس کی کیپیسٹی بلڈ کر دی, پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے بوسٹ دے دیا کہ وہ یہ گندم اٹھا لے. اور چوتھی طرف یہ ہے کہ جب ہم اس کو جب اوپن کر رہے ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ کسان خوش بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا. آپ اگر 2-3 سال پیچھے چلے جائیں, میں کسی کسان کی برائی کی سینس میں نہیں کہہ رہی, میں ویسے آپ کو موازنہ دے رہی ہوں کہ 2-3 سال پہلے کسان ہم سے بہت زیادہ گلا شکوہ کرتے تھے کہ ساری گندم حکومت ہم سے زبردستی خرید لیتی ہے, کیوں خریدتی ہے, مت خریدے. اب جب حکومت نے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کیا تو کسان کہتے ہیں خریدتی کیوں نہیں اور یہ پرائز کیوں نہیں دیتی. اچھا, تیسری جانب یہ ہے کہ یہ اس کا جو بار بار انہوں نے بھائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ روٹی کے ساتھ نہ جوڑیں اس کو, روٹی کی جو قیمت ہے اس کو سٹیبلائز رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں پر ہمارے لاکھوں جو کسان بھائی ہیں, میں نے ایک پروگرام میں پہلے ہزاروں کسان بھائی کہا تو وہ ناراض ہوئے, میرا ہزاروں سے مراد تھا 100 ایکڑ والا, 50 ایکڑ والا جو بڑا لینڈ لارڈ ہے, وہ ہزاروں میں, لیکن جو ہمارے لاکھوں کسان, چھوٹے کسان, 5 ایکڑ والے, 7 ایکڑ والے, 10 ایکڑ والے. ابھی آپ نے شامی صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا, ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ 15 ارب روپے جو دینے کا اعلان ہوا ہے 5 لاکھ کاشتکاروں کو, تھوڑا سا بریک ڈاؤن اس کو ہم کریں تو مجموعی طور پہ یہ فی کسان 27,000 روپے یہ اماؤنٹ بنتی ہے. Do you really think is this enough for them? جی آپ دیکھیں اب یہ کیا ہے, یہ کس چیز کے ساتھ ہے, یہ ان کو صرف انسینٹیو ہے, سپورٹ پرائس ہے, سپورٹ اس کی یہ ہے فائنینشیل. ایک جو چھوٹا کسان ہوتا ہے نا جس کا 5 ایکڑ زمین ہوتی ہے, فرض کرو اس نے 5 ایکڑ پہ اگائی, اس کو پر ایکڑ ہم 5,000 روپے دے رہے ہیں تو 25,000 روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کسان کی بات کر رہی ہوں. مگر آپ یہ بتائیں کہ روٹی کی قیمت آپ مقرر کریں گی؟ ہم دیکھیں روٹی کی قیمت جو ہے ہم اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. اس کی وجہ دیکھیں, جہاں پہ یہ ہمارا ہم وہ والی آبادی ہیں, وہ والا ملک ہے جس کی 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. یہاں کے ایک میں روٹی کی آپ نے بات ہی کر لی, ایک میرا صرف سن لیں آپ. پنجاب کے اندر 1 سال پہلے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو آٹا 20 کلو کا جو تھیلا تھا نا وہ 2750 روپے کا تھا.
मरियम नवाज की हुकूमत आई, मरियम नवाज की जो पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की और जो आटा सस्ता करने की और गंदम सस्ती करने की, उससे जो आटे का जो थैला था ना वो 20 किलो वाला वो 1600 रुपए का हो गया। हमारे पंजाब में पर फैमिली पर मंथ 4 बैग आटा इस्तेमाल करती थी, जिसका 11,000 रुपया आटे का खर्च था, और वो आ गया 6400 रुपये पर फैमिली को 4600 रुपये का महीने का फायदा हुआ। दूसरी जानिब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, केपी में ये, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी मिकदार केपी में जाती है आटे की, केपी में 70% आटा पंजाब से जाता है। जो केपी में 20 किलो वाला थैला था ना साल पहले, वो 3200 रुपये का था, और एक घर जो था ना औसतन वो 8 बैग इस्तेमाल करता था महीने के, और इस वक्त वो 1600 का बैग है। जो उसको महीने की जो आटा था ना केपी में एक घराने का, वो 25,600 रुपये का था, आज वो 13,600 रुपए का है। पर घराने को 12,000 रुपए का फायदा हुआ है। और ये मैं उस मुल्क में ये मरियम सलमा साहिबा, अब मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि शामी साहब कुछ सवाल शायद करना चाहते हैं, जरा नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि यानी आटा जो है इन रोटी की कीमत आप मुकर्रर करेंगी। मैं ये कह रही, हम ये कह रहे हैं कि हम रोटी की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। और नकलो हमल जो है ये उस पे फ्री है, आप ना जिला बंदी है ना सूबा बंदी है, जहां चाहे गंदम जहां चाहे आप भेजें गंदम। चलिए ठीक हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कोई ममानत नहीं, कोई पाबंदी नहीं एक बात, यही पॉलिसी बायस बनी है सस्ते आटे की। मगर एक बात मैं आपकी तरफ करूं कि जो किसान कह रहे हैं, आया ये मुनासिब नहीं था कि जो किसान तंजीमें थी उनके साथ अब मिलते, उनके साथ बैठते और कोई समझौता करते और उनको बताते, उनकी बात सुनते, अपनी सुनाते। मुझे 30 सेकंड देते हैं। हाँ जी। किसी भी एक किसान इत्तेहाद एक नहीं है, बहुत सारी तंजीमें ना। हाँ ठीक है। ये जो 1-2 तंजीमों ने जो एहतजाज टेलीविजन पे आकर किया, इनको हम इनसे किसी से पूछें, कोई आया हो हमारे पास, किसी ने राब्ता किया और आगे से हमने रिस्पॉन्स ना दिया हो, इनकी बात ना सुनी हो। बाकी सारी इत्तेहाद जो एसोसिएशन उनके सदूर इन्हीं दिनों में मेरे पास आते भी रहे, बैठते भी रहे और यकीन दहानी और खुद कहते रहे वॉलंटरीली हम इनके साथ शामिल नहीं हैं, हम किसी एहतजाज में नहीं जाएंगे और ना हम इस तरफ जाना चाहते हैं। और जब वो बाकी 10 में से 8 तंजीमें आ सकती थी और वो मिल भी रही थी, मुशावरत भी कर रही थी, हमारे साथ ऑन बोर्ड भी थी। ठीक है सलमा भट्ट साहिबा, आपने बड़ी तफसील के साथ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इसके ऊपर पेश कर दिया। सलमा भट्ट साहिबा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पेश किया। और शामी साहब, सलमा भट्ट साहिबा की बातें सुन के तो ऐसे लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो तो ज़बरदस्त हुआ है। पंजाब के जो किसान हैं वो तो बड़े खुश होंगे, सबसे इतना फैंसी है लफ्ज़ों में देखा जाए तो। इस वक्त हमें एक ब्रेक शामिल करना है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गंदम के इशू की बात कर रहे थे। पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, गवर्नमेंट के दिए हुए पैकेज से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हज़ारों तरह के सवालात वो उठा रहे हैं। गंदम की कीमत क्यों नहीं दी गई, फ्री मार्केट जो मैकेनिज्म है उसका उनको क्या फ़ायदा होगा, इस सब के ऊपर सवालात हो रहे हैं। अभी शामी साहब, सलमा भट्ट साहिबा हमसे बात कर रही थी, उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ऐसे पेश किया, मुझे तो लगा कि जो उन्होंने पैकेज दे दिया इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती थी। आपको क्या समझ आई? देखिए, असल बात यह है कि एक तो जो छोटे किसान है ना जी, उनको तो इससे आगाही नहीं होगी, वो इससे इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे, ये बात कही जा रही। दूसरा ये है कि जो किसान कह रहे हैं कि उनको गंदम 3500 रुपये में पड़ती है फी मान, और इसलिए उनको खसारा होगा। इनकी कैलकुलेशन और है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मिल बैठते सारे और कोई ऐसा जो जहाँ किसानों को बताने की ज़रूरत थी वो बताते, कैंपेन चलाते। बार जो कुछ उन्होंने किया है उससे कुछ न कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन अब जब नताइज निकलेंगे और फिर उस वक़्त मालूम होगा कि किसान दुरुस्त कह रहे हैं या हुकूमत दुरुस्त कह रही। अब अगर किसानों को, छोटे किसान जो हैं वो रुल गए और उनको औने पौने अपनी फसल बेचनी पड़ी, तो जाहिर है कि आइंदा साल जो है वो गंदम जो है बोई भी कम जाएगी जी, और इसके नुकसानात भी होंगे। हुकूमत की सपोर्ट जो है उसको भी, वो भी कम होगी दही इलाकों में। तो भला आप देखते हैं उनका तज्जिया दुरुस्त साबित होता है या जो किसान तंजीमें जो मंजर पेश कर रही हैं उसको भुगतना पड़ता है। शामी साहब, अगले साल की बोने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों का तो यहाँ ये सूरत हाल होती है ना कि पहले वो अपनी फसल बेचेंगे, उससे कुछ मुनाफा हासिल करेंगे तो अगला वो कुछ प्लान करेंगे। तो यहाँ तो कोई खरीदारी का कोई सीन नहीं है। कुछ तुम 4 महीने के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ दे देंगी कि वो लोग होल्ड कर सकें, लेकिन छोटे किसान जो हैं
وہ تو ہولڈ نہیں کر سکیں گے, وہ تو اونے پونے بیچ دیں گے. بالکل. شامی صاحب یہی سوال اٹھا رہے ہیں نا کسان سارے کہ سٹوریج کیسے, جب کسان کے پاس فصل آتی ہے تو پہلے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں اس کے اخراجات کو جو بھی اس کی ساری کاشتکاری کے اوپر آتے ہیں, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کراپ آئے بیچے اور وہ پیسہ جو ہے اس کے پاس آئے, جو کہ پہلے بھی اگر بہت تھوڑا سا ہی منافع اس کو حاصل ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوتا, تو کیا اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوگی فائنینشلی کہ وہ 4 مہینے اس کو سٹور کر سکے؟ حکومت جو سہولتیں دے رہی ہے اس سے کس حد تک فرق پڑتا ہے, کتنا لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر جائزہ لیں گے. ایک اور جو ہے ایک نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کسانوں کی طرف سے کہ جو پیکیج ہے وہ بڑا فینسی ہے, جو ڈائریکٹ تو کوئی سہولت نہیں دی گئی ان کو ٹریکٹروں میں اور اس سب کے اندر کرنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زمینی حقائق کے قریب آپ نے یقیناً اس کے سارے پوائنٹس دیکھے ہوں گے؟ زمینی حقائق تو کہا ہے نا کہ 4 مہینے تک کا جو انٹرسٹ ہے, جو گندم اٹھائی جائے گی اور ان کو حکومت جو اپنے گودام دے گی ان کو وہاں روک رکھ سکیں گے, 4 مہینے کا انٹرسٹ بھی حکومت دے گی, تو اس سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑنا چاہیے. لیکن عملی طور پر حکومت کی بات درست ثابت ہوتی ہے یا جو کسان تنظیمیں ہیں ان کی بات درست ثابت ہوتی. آپ یہ دیکھیں گے, آپ دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ میں کوئی, جب پنجاب میں تو ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے, آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن سندھ میں اس طرح سے آوازیں نہیں اٹھی. کیا دیہی علاقے میں دب جاتی ہیں ان کی آوازیں؟ اس کی کیا شامی صاحب وجہ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں وہاں سے آواز؟ یہی دیہی علاقے سے تعلق ہے, اربن سینٹرز جو ہیں وہ تو اس سے تعلق نہیں رکھتے, تو کاشتکار جو ہے وہ اس طرح منظم نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہاں سے سب سے پہلا احتجاج تو وہاں سے آنا چاہیے تھا نا. صحیح. شامی صاحب آگے ایک اور بڑا موضوع ہے اہم, آج الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات NA 213 میں, پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار ہیں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی, لیکن ابھی جو پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار آگے ہیں. ہاں, یہ نواب یوسف تالپور, یہ عمر کوٹ کا حلقہ ہے جی, اور 213 NA 213. اب یہ واحد حلقہ ہے پاکستان کا جی جہاں ہندو ووٹرز جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں. جی, یعنی مسلمان ووٹرز سے ہندو ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہاں کبھی بھی کوئی ہندو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. اچھا. ہاں, یا کوئی غیر مسلم یہاں کامیاب نہیں ہوا, تو عام طور پر پیپلز پارٹی جیتتی ہے یہاں سے. اور نواب یوسف تالپور جو ہیں مرحوم, جی, وہ 7 بار انہوں نے الیکشن لڑا ہے قومی اسمبلی کا, اور 1 بار وہ ہارے ہیں 1997 میں 97, جب مسلم لیگ نون کا توتی بول رہا تھا, تو اس وقت وہ ہارے ہیں, باقی 6 الیکشن انہوں نے جیتے. اب وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, جی, بڑے ایک یعنی باوقار شخص تھے, بڑی ان کی عزت تھی, اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں صبا تالپور, جی, ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. جی, اور میرا خیال ہے کہ کوئی 18 جو ہیں اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں جو میدان میں ہیں. جی, مختلف پارٹیز کے, بالکل ہے نا. اس میں ایک پیپلز پارٹی کا ہے, MQM کا بھی, جی, لال چند MQM کا ایک کینڈیڈیٹ ہے, ایک TLP جو ہے, جی, تحریک لبیک, عمر جان سرحدی, اس کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. جی, اور جو لال چند ہیں وہ تحریک انصاف کے اقلیتی ونگ کے سربراہ ہیں. جی, لیکن تحریک انصاف بیچاری جو ہے ابھی تک اس کا نشان بحال نہیں ہوا. ابھی تک اس کے جو انتخابات ہیں الیکشن کمیشن نے وہ قبول نہیں کیے, جی, تو اس لیے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں, بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے. بالکل اور ان کو جو پیپلز پارٹی کے جتنے مخالف ہیں, جو GD ہے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے, اور سندھ کی جو جمیعت علماء اسلام ہے, اور سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں, وہ سب ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور تو وہ PTI کا کینڈیڈیٹ یعنی آزاد حیثیت میں, جی, اس کے اور ان کے درمیان مقابلہ ہے. اور یہاں سے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ چکے ہیں, جی, 2 بار, اور ہار چکے ہیں. یہاں ان کے مرید جو ہیں وہ بھی خاصی بڑی تعداد میں ہیں, اور گزشتہ انتخابات میں بھی انہوں نے یہاں سے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے, لیکن وہ مسترد ہو گئے تھے, انہیں اجازت نہیں ملی تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی مرید جو ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. جی, ہماری جو خواتین تھی, اب دیکھیں, بڑا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ بڑی ایک مخصوص انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا, چوڑیاں ان کی جو ہیں پوری بازو جو ہیں اس سے ڈھکے ہوئے تھے. تو ووٹ دینے آئی ہیں, کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ
جو تالپور خاندان ہے اور پیپلز پارٹی، بہرحال ان کا پلہ بھاری لگتا ہے. جی اب دیکھتے ہیں ابھی تک کے جو نتائج آ رہے ہیں اس میں تو انہی کا پلڑا بھاری لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں حتمی نتائج کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہاں تو اب دیکھیں نا اسی حلقے میں وہ ہماری جو سرحدی جی پیر ہیں وہ ان سے شکایت دیتی، ان کے ہندو جو ہیں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں، اس سے شکایتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں، بات کہتے ہیں جبری طور پہ کر لیا ہے، بات کہتے ہیں نہیں رضا کرانا ہو گیا. یہ سارے قصے وہاں چلتے رہتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک حلقہ جو ہے دلچسپ حلقہ ہے، اور دیکھتے ہیں کتنے ووٹ لے جاتے ہیں ہمارے تحریک لبیک والے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. بس اب اس کے لیے حتمی نتائج کا ہمیں شامی صاحب انتظار کرنا پڑے گا. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر چاہتی ہوں کہ آپ اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کریں. شامی صاحب، ابھی حج کے معاملے میں جو انتظامات شروع ہوئے ہیں، ابھی سے شکایات اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اصل میں یہ حج میں جو ہے نا، یہ ہمیں لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے، جی جو حج آرگنائزرز ہیں، حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، جی ہوپ، HOAP، جی جی انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ بھائی یہ جو یعنی 77,000 پاکستانی حاجی جو ہیں جی ان کا کوٹا تھا جو نجی حج آرگنائزرز کے ذریعے رجسٹرڈ تھا، جی بالکل، اور بغیر کسی واضح وجہ کے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. حجاج کے تمام اخراجات وہ ادا کر چکے ہیں. متعلقہ کمپنیوں کو یہ آرگنائزرز جو ہیں وہ پیمنٹ کر چکے ہیں سعودی عرب میں، رہائش کی، ٹرانسپورٹ کی، خوراک کی. یہ اچانک معطلی جو ہے اس سے ہزاروں حاجی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، اور یہ آرگنائزرز پریشان ہو گئے ہیں. بالکل، اور اس لیے آج جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، جی اس میں بھی یہ زیر بحث تھی بات. وہ جو عباس پپی صاحب ہیں وہ کہنے لگے دیکھیے مجھے جیل میں بھیجیں، میں چٹھی لکھواتا ہوں شہزادہ محمد بن سلمان کو بانی PTI سے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اس میں مداخلت کریں، اور شہزادہ محمد بن سلمان سے گزارش کرنی پڑے تو کریں. کم اس میں 77,000 افراد کا یہ مطلب ایک حج جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا ہے. بالکل، اور اگر یہ لوگ جو اتنی بھاری تعداد جو پیمنٹ بھی کر چکے ہیں، جی ان کی پیمنٹ آگے بھی ہو چکی ہے سعودی کمپنیوں کو، تو بالکل، اس سے کوحرام بچ جائے گا. تو وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، اور جو فنی اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں تاکہ یہ لوگ حج کر سکیں، اور حج آرگنائزرز جو ہیں وہ بیچارے زندہ رہ سکیں. وگرنہ تو اس بوجھ تلے دب جائیں گے. ان کی چیخ و پکار جو ہے وہ ابھی تو سنائی دے رہی. بالکل، بہت ڈٹرمن بھی تھے. جب حج انتظامات کی بات ہو رہی تھی تو گورنمنٹ بڑی ڈٹرمن تھی کہ جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوں گی. تو امید ہے کہ یہ ایشو اب آپ نے ریز کیا ہے تو اس کے بعد اس کے حل کی اب ایک بڑی دلچسپ خبر میں بتاؤں آپ کو. جی خبر تو کچھ پرانی ہے، کوئی تازہ نہیں ہے، لیکن میں نے پنجاب یونیورسٹی کے جو ہاسٹلس ہیں جی ان میں جناب انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مل کے آپریشن کیا. صحیح. تو وہاں کیا ملا؟ وہاں معلوم ہوا کہ 600 طلبہ جو ہے نا جی وہ ٹھہرے ہوئے تھے اللیگل. صحیح ہے، وہ یعنی وہ طالب علم تھے ہی نہیں، ان میں طالب علم ہی نہیں تھے. ٹھیک. ان کو اجازت ہی نہیں تھی، وہ کمروں پہ قابض تھے، اور کہتے ہیں کہ منشیات بھی دریافت ہوئی وہاں سے. اچھا. ہاں جی. اور اس کے بعد یہ ہوا، اور یہ جو قابضین تھے یہ ہیٹر بھی اور استری بھی اور AC بھی استعمال کرتے تھے. صحیح. اور یونیورسٹی کو بل دینا پڑتا تھا. اب یہ تماشا جو ہے یونیورسٹی میں پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا. تو جو ہمارے جو وائس چانسلر آئے سید محمد علی، انہوں نے ہمت کی ہے اور ہاسٹل خالی کرائے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا، ایک بار وہ فوڈ اتھارٹی نے یہ جو یونیورسٹی کے ہاسٹلس ہیں ان کے کچن ان پہ چھاپے مارے تھے، تو وہاں بھی کیڑے نظر آئے تھے، اور وہ یعنی فریج جو تھے وہ ناقص تھے. تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹیوں کے وہ یہاں کوئی ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. صحیح. اور یعنی جو لوگ جہاں سے آئیں منہ اٹھا کے. اور پھر دوسری بات یہ بھی سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یونیورسٹی کی زمینوں پر بہت سے لوگ قابض تھے، اچھا، اپنے گھر بنا چکے تھے، تو چھڑوا لیا گیا وہ قبضہ؟ وہ چھڑوا لیے گئے بہت سے. یہ تو زبردست اقدام ہو گیا پھر. وہ بھی ان کو بھی چھڑوایا گیا ہے. اور جو وائس چانسلر ہیں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آئے، اور کئی سال سے لوگ قابض چلے آ رہے تھے. چلیں، یہ تو بڑا احسن اقدام کیا انہوں نے کہ یہ بڑا احسن اقدام کیا ہے. لیکن خدا کے لیے اب دوبارہ نہ لوگ یہ
قبضہ کر لیں کمروں پر, زمینوں پر. یہ یونیورسٹی اپنا کوئی انتظام کرے, ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ ہاسٹل میں کیوں چلا جائے؟ وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں, فسادات برپے ہوتے ہیں, لوگ آپس میں لڑتے ہیں, اور یہ ان سے کئی تو طلبہ تنظیمیں کرے ایسی ہیں جو لوگوں سے کرایہ وصول کرتی ہیں ان کو ہاسٹل میں رکھنے کے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں اسی لیے امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. شامی صاحب, ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ سفارتی تعلقات 15 سال بعد بحال ہونے کی جو امید ہی ہم کہہ سکتے ہیں پیدا ہوئی ہے, کیونکہ دفتر خارجہ کا مشاورتی بحال ہو چکے ہیں. کب سے سفارتی تعلقات تو کبھی ٹوٹے نہیں ہیں. جی مزید بہتری کی بات کر لیتے ہیں. جو مشاورت ہوتی تھی جی وہ اب وہ شروع ہوئی ہے 15 سال کے بعد. بالکل. پہلے یہ تھا کہ جو صدمہ ہم نے اٹھانا تھا اٹھا لیا تھا, کوئی نارمل تعلقات ہو گئے تھے, لیکن جب حسینہ شیخ آئی ہیں دوبارہ تو انہوں نے ایک کوہرام مچا دیا, اور انہوں نے بالکل پاکستان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے. وہاں پھانسیوں پہ لٹکائے لوگ, غائب ہو گئے ہزاروں افراد, اور ایک ظلم کا بازار گرم کر دیا, اور پاکستان سے بھی ان کا بالکل ناتا ٹوٹ گیا. تو آج یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے, پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پہنچی ہیں وہاں, اور بنگلہ دیش کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی خاتون ہیں. دونوں خواتین جو ہیں مل کے بیٹھیں گی اور مشاورت کا سلسلہ شروع ہوگا, اور یہ بڑی ایک ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ اب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں, وہ اپریل کے مہینے میں آخر میں وہ بنگلہ دیش جانے والے ہیں. اور اگر بنگلہ دیش وہ جا رہے ہیں تو وہاں جو محصور پاکستانی ہیں جن کو بہاری کہتے ہیں, پتہ نہیں 1.5 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں اب, اور ان کا بھی کوئی پرسان حال ہو, ان کو بھی یہاں لانے کا کوئی بندوبست کریں, یا وہاں ان کو کوئی ایک آزاد شہری کے طور پر رہنے کا حق دلائیں. اور اسحاق ڈار صاحب افغانستان بھی جا رہے ہیں, اور افغانستان بھی مشاورت ہوگی افغان حکومت سے, جو افغان باشندے یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں واپس. تو بھئی ہم نے لاکھوں افغان جو ہیں ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے, لیکن یہ جو 1.5-2 لاکھ ہمارے اپنے شہری تھے, ان کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے. ابھی وہ جب جائیں گے وہاں پہ تو اس مسئلے کے اوپر افغان مہاجرین کے مسئلے بات کی توقع, بلکہ میں تو کہوں ہمیں اگر ڈوب مرنا چاہیے, یعنی اپنے شہریوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا ہے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب بڑے سرگرم وزیر ہیں ماشاءاللہ, اور آج ہنگری کے وزیر خارجہ آئے تھے, ان سے ملاقات کی, اور دورے بھی کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, فیصلے بھی کرتے ہیں. تو جناب یہ افغانستان سے بھی ذرا مل کے بیٹھیں, اور جو افغان یہاں مہاجرین ہیں جن کو انلیگل کہہ رہے ہیں, ان کو بھی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ کوئی ایک طے کر کے افغان حکومت سے ان کی واپسی کا بندوبست کریں. اور جو محصور پاکستانی ہیں وہاں جن کو بہاری کہتے ہیں, ان کا مسئلہ بھی حل کریں. وہ بھی کتنے 50 سال ہو گئے ہیں, 50 سال سے زیادہ وہ لوگ پاکستان کے نام پر زندہ ہیں. اور زندہ کیسے ہیں؟ موت سے بدتر زندگی ہے, مگر کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اور پاکستان میں ہم رہتے ہیں, یہاں ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسی سزا دے گا ہمیں. اس غفلت کی توبہ کرنی چاہیے, اور اپنے ان بھائیوں کو گلے لگانا چاہیے, اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم کرنی چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اسحاق ڈار صاحب, آپ سید علی حجویری کے بہت نیاز مند ہیں, قدردان ہیں, اور ہلکا بگوش ہیں. تو آپ یہ جو ہے ہمارا پیغام بھی سن لیں, اور سید علی حجویری کا پیغام جو ہے محبت کا پیغام, وہ لے کے جائیں وہاں اور مسئلے حل کریں. شامی صاحب, جس احساس اور محبت اور درد مند دل کے ساتھ آپ نے یہ ان سے کہا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے. شامی صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے ٹیکس نظام کے اوپر ورلڈ بینک نے کچھ کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ عجیب سا لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے, ایسے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کا ٹیکس نظام غیر منصفانہ اور بیہودہ ہے. یہ لفظ استعمال کیے ہیں ورلڈ بینک نے. بالکل ایسا بیہودہ ہے, کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور کتنے ٹیکس گزار کتنے ہیں؟ جی بالکل, تھوڑی سی 50 لاکھ. جی بالکل, اور خاص طور پہ پھر وہ سیلڈ طبقہ ہے جن سے کاٹ کے ہی پیسے ملتے.
سارے ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں جو اور یعنی ود ہولڈنگ ٹیکس لے کے ہم اپنا خزانہ بھر رہے ہیں اور جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں, تنخواہ دار لوگ, ان کے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں, سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ, اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور جو تاجر ہیں, جو دکاندار ہیں, جو بڑے بڑے صنعت زمیندار ہیں, وہ دندناتے پھر رہے ہیں, ان سے کوئی ٹیکس لینے والا نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے, یہ اصل میں ٹیکس کاغذ پر تو یہ ٹیکس کا نظام بڑا درست ہے, عملاً ہم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے, اور یہ جو موٹی اسامیاں ہیں وہ طاقتور ہو چکی ہیں, وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں. بہرحال اب حکومت کو عزم کرنا چاہیے, ان سے ٹیکس وصول کرنا. ہر شخص جو پیسہ کماتا ہے اس سے حکومت کا حصہ وصول ہونا چاہیے. بالکل, ٹیکس نیٹ بڑھانے کی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر اس غیر منصفانہ نظام اور یہ تو ہمارے ابھی پروفیسر جو ہیں. جی شامی صاحب, ایک بڑی بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کر لوں. آپ پہلے ہی اس کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید کہیں لے جا کے چھوڑ دیا جائے, تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی بہنوں کو جو دیگر رہنما حراست میں لیے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. میں نے تو کہا تھا چکری پہ آ کے چھوڑ دیں گے, بس چکر چلایا چکری پہ چلا کے چھوڑ دیا. میں نے کہا چکر چلا کے وہ کیا کریں گے. ایسی حکومت جو ہے, حکومت کو اس چکر بازی کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح, تو اپوزیشن تو چکر بازی کرتی رہتی ہے, حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. صحیح, تو چھوڑ دیا, بس آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تو وہی ہوا ہے. مبارک ہو. اچھا ٹھیک ہے جی شامی صاحب, یہاں پہ ایک بریک شامل ہم نے کرنی ہے, تو واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. آج کے اہم موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اس پہ شامی صاحب کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کا جائزہ لیا تمام مسائل کا. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.